बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दर्सी किताब को मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं और बस हमारा आखिरी सबक नंबर 11 रह गया है, जिसका हमने पढ़ाई और अल्फाज मानी वगैरह सब कुछ तो मुकम्मल कर लिया। उसके मुकम्मल मशकी नोट्स देख लिए, तफ़हीम इबारत और इबारत की तशरीहात वगैरह सब देख ली, लेकिन उसका हमने ख़ुलासा, मरकज़ी ख़्याल और बल्कि ये दोनों भी मैंने साथ साथ आपको ज़ुबानी करवा तो दिए थे, लेकिन मैंने तहरीरी नोट्स फॉर्म में जो आजकल आपको तमाम असबाक़ के करवा रही हूँ, तो वो सिर्फ सबक नंबर 11 के रह गए हैं। ख़ुलासा, मरकज़ी ख़्याल, पैगाम, यानी सबक में दिया गया जो भी पैगाम है मुसन्निफ़ की तरफ से, और अहम नुकात, तो ये इंशाल्लाह मैं आपको कल करवाऊँगी। और आज मैं आपको एक और मॉडल गैस पेपर जो है वो करवाना चाह रही हूँ, बिल्कुल न्यू बनकर जो आए हुए हैं इस साल के नए सिलेबस के मुताबिक। और मैं सबसे पहले आपको फेडरल बोर्ड की तरफ से पैटर्न पेपर जो आया है, नया पैटर्न पेपर नए सिलेबस पर मबनी, वो आपको करवा चुकी हूँ। बल्कि वो तो मैंने आपको मुकम्मल तौर पर ई शीट पर तहरीरी सूरत में नोट्स बनाकर मुकम्मल हल करके वो आपको करवा दिया है। तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। उसमें 11 अब तक जो है वो वीडियोस शामिल हो चुकी हैं और आज वाली वीडियो भी उसमें शामिल की जाएगी, तो 12 हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो इन 12 वीडियोस में से पहली 9 वीडियोस जो है वो मैंने, क्योंकि रिटन फॉर्म में आपको करवाया है पेपर जो फेडरल बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर आया था, नया पेपर, तो वो क्योंकि आपको ई शीट पे करवाया गया तो उसमें टाइम लगा था, इसलिए 9 उसकी वीडियोस तैयार हुई हैं। तो पहली 9 में वो एक ही पेपर आपको ई शीट पर हल करवाया गया है। उसके बाद जो वीडियो नंबर 10 है उसमें एक मुकम्मल 75 मार्क का उर्दू का नए सिलेबस के मुताबिक एक मॉडल पेपर करवाया है, और आज जो है एक और मुकम्मल पेपर जो है आपको करवाया जाएगा। इस तरह से एक फेडरल बोर्ड की तरफ से आने वाला पेपर और एक जो दूसरा मुकम्मल पेपर करवाया है वो दूसरा था, और आज समझ लें कि आपके पास तीसरा मुकम्मल पेपर जो है वो आने वाला है जी। तो स्टूडेंट्स, ये मुकम्मल 75 मार्क का यानी 75 नंबर का मुकम्मल एक और पेपर आपके सामने है, उर्दू लाजमी बराए जमात दाहम, ठीक है। फेडरल बोर्ड का ये पैटर्न पेपर है और मॉडल सवालिया पर्चा नंबर 3 है, ठीक है। सबसे पहला फेडरल बोर्ड की तरफ से आने वाला जो पैटर्न पेपर था वो, उसके बाद मैंने मॉडल सवालिया पर्चा नंबर 2 करवाया, फिर उसके बाद आज मैं आपको मॉडल सवालिया पर्चा नंबर 3 करवाऊँगी। और ये मैं एक टीचर के कहने पर जो है ये करवा रही हूँ, क्योंकि पिछले साल भी जमात नाहुम के भी और जो पिछले साल पुरानी जमात नाहुम की बुक थी उसके भी, उसके मुताबिक मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ के नाम से जो है वो 11-11, 12-12 मुकम्मल पेपर्स बनाकर करवाए थे। तो इस बार भी कमेंट सेक्शन में मुझे एक टीचर ने बोला था कि प्लीज़ आप, अब नई बुक आई हुई है तो इसके सिलेबस के मुताबिक जो है वो पेपर बनाकर भी अपलोड करें। तो इसलिए आज ये उस सिलसिले का आपके पास तीसरा पेपर जो है वो पहुंच जाएगा, और आगे मैं मज़ीद ख़ुद भी पेपर्स पर काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह नए मज़ीद पेपर तैयार करके आपको जो है वो भी आपके सामने लाए जाएंगे। तो आज हम फिर अपना मॉडल सवालिया पर्चा नंबर 3 जो है इसका हिस्सा अव्वल देखते हैं। और क्योंकि मुझे कहा गया था कि सिर्फ जो है सवालिया पेपर बना दें हमें और इनको हल ना करें, तो मैं इसलिए अब पहला फेडरल बोर्ड की तरफ से आने वाला जो पेपर था उसका तो मैंने हल कर दिया था। ये जो हिस्सा अव्वल होता है 15 नंबर का, और इसमें 15 कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब होते हैं, तो ये मैंने पहले पेपर के तो हल करके आपको करवाए थे, लेकिन जो दूसरा मैंने आपको मॉडल पेपर दिया और आज ये तीसरा, तो इनके मैंने ये हल नहीं किए हैं। ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह हर चीज़ की तारीफ़ें इतनी अच्छी तरह से आपने याद करनी है कि उन तारीफ़ों के मुताबिक जो है फिर इनके आपने करेक्ट ऑप्शन जो है उनकी निशानदही खुद करनी है, और फिर उस करेक्ट ऑप्शन के मुताबिक जो आपका दायरा बनेगा तो उसको भी आपने मुकम्मल तौर पर ख़ुद फिल करना है, ठीक है। ना मैंने यहाँ पे ना कोई भी दायरा मैंने यहाँ पे फिल नहीं किया, तो ये आपने ख़ुद करना है। अगर किसी में कोई कन्फ्यूजन हो, अगर किसी का करेक्ट ऑप्शन ना मिल रहा हो, तो फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, तो वहाँ मैं आपको ज़रूर करेक्ट ऑप्शन इंशाल्लाह बता दूँगी, ठीक है।
تو چلیے جی ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ کا 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے حصہ اول کا، یہ آپ کو آبجیکٹیو پیپر پہلے دے دیا جاتا ہے اور اس میں 15 کثیر الانتخابی سوال جواب ہوتے ہیں اور کل 15 نمبر کا ہے، لیکن اس کے لیے 20 منٹ آپ کو دیے جاتے ہیں اور آپ نے فوراً جلدی سے سمجھ کر سوال کو پڑھنا ہوتا ہے اور اس سوال کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں اس کی مکمل تعریف آ جانی چاہیے اور اس تعریف کے مطابق جب آگے آپ چاروں آپشن پڑھو گے تو ان میں سے آپ کو فوراً سے کریکٹ آپشن جو ہے وہ لازمی مل جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اتنی اچھی طرح آپ نے تعریفیں یاد کرنی ہیں اور پھر اس کے مطابق آپ نے یہ دائرہ فل کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے یہ پچھلے پیپر میں بھی نوٹ پڑھا تھا، یہاں سے اب آج نوٹ آپ خود پڑھ لیں، اس میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے 20 منٹ کے اندر کیونکہ اس کو حل کرنا ہے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ بار بار کاٹ کر دوبارہ لکھتے رہو، کاٹ کر دوبارہ جو آپ لکھو گے نا اس کی اجازت بھی نہیں ہے، اور اگر آپ کرو گے تو اس کا آپ کو نمبر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور لیڈ پینسل کا استعمال بھی ممنوع ہے، یہ جو میں نے لیڈ پینسل پکڑی ہوئی ہے اس طرح کی آپ نے پینسل کا استعمال بھی نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ پہلے آپ جلدی جو ہے وہ لیڈ پینسل سے کریکٹ آپشن کے ببلز جو ہیں ان کو فل کرتے جاؤ اور بعد میں آپ کہو کہ اب ان کے اوپر ہم مارکر یا پین سے جو ہے وہ اس کو فل کرتے ہیں، تو اس وقت پھر آپ کے پاس ٹائم ہی نہ رہے۔ تو لیڈ پینسل سے اگر آپ نے فل کر کے دے دیے نا تو ان کے آپ کو نمبر نہیں ملنے والے، ٹھیک ہے، یہ بات لازمی ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہاں پہ حصہ اول میں ہمارے پاس ایک ہی سوال ہوتا ہے، سوال نمبر 1، ہر جز کے سامنے دیے گئے درست دائرے کو پر کریں۔ تو یہ میں سارے پڑھوں گی، باقی آگے پورا پیپر پڑھا نہیں جائے گا، وہ آپ خود دیکھیے گا۔ پہلا سوال ہے یہاں پر طرفین استعارہ کون کون سے ہیں۔ طرفین استعارہ کے بارے میں سوال آتا ہے جیسے کہ اس پیپر میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ طرفین تشبیہ کے بارے میں بھی سوال آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے استعارہ کی تعریف اور اس کے تینوں جو ارکان ہیں ان کی تعریفیں اچھی طرح یاد کرنی ہیں، اور اس کی تعریف میں ہی آپ کو یہ بتا دیا گیا وہ ہوگا کہ طرفین استعارہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے چاروں آپشن میں خود جو ہے وہ نشاندہی کرنی ہے اور پھر اس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ دائرہ بھی اس کا فل کرنا ہے۔ آگے دیکھیے جی، دوسرا سوال ہے علی 4 بوتلیں پی گیا، یہ مثال کس کی ہے؟ تو یہ چاروں آپ کے سامنے ہیں آپشن، تو ان میں کریکٹ آپشن پوائنٹ آؤٹ کریے اور پھر اس کا دائرہ مکمل طور پر فل کریں۔ آگے دیکھتے ہیں جی، نمبر 3 ہمارے پاس تھیسورس لفظوں کا ارتقاء بیان کرتا ہے، یہ ڈیش سے انگریزی میں آیا ہے۔ میں نے آپ کو کتنے اچھے سے اس کی تعریف بھی کروائی ہوئی ہے نا، تو اس میں موجود ہے کہ یہ کس زبان سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اچھی طرح سے چاروں آپشن دیکھ کے تعریف کو کیونکہ یاد کیا ہوگا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کس زبان سے انگریزی میں آیا ہے، پھر اس کا آپ نے دائرہ فل کرنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، نمبر 4، احمد کی کتاب اسلم کا گھر کون سے مرکب ہے؟ یہ میں نے بہت اچھی طرح آپ کو کی کا والے بتائے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ کو زیر اور حمزہ کے ساتھ بھی بتایا ہوا ہے، تو آپ نے اچھی طرح سے تمام حروف کی، تمام مرکبات کی تعریفیں یاد کرنی ہیں تاکہ آپ کو فوری طور پر پتہ چل جائے کہ یہ کون سا مرکب ہے، پھر اس کا آپ نے دائرہ فل کرنا ہے۔ نمبر 5 پر آ جاتے ہیں جی، یہاں پہ ہے 5 یہ کیارہ ہونا۔ تو محاورات آپ کو میں نے بہت سارے پچھلے سال بھی کروائے ہوئے ہیں، وہ والی ویڈیوز بھی دیکھیے گا، اور ایک مشق میں بھی، ایک سبق کی مشق میں بھی یہ دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کریکٹ آپشن آپ نے ڈھونڈ کر اس کا دائرہ فل کرنا ہے۔ ڈرامہ کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ تو یہ ابھی بھی کچھ دن پہلے بھی تعریف کروائی ہے، پچھلے سال بھی جماعت نحو میں بھی کروائی ہے، ہینڈ ریٹن نوٹس فارم میں بھی آپ کو ملی ہوئی ہے، تو آپ نے اچھی طرح سے تعریف یاد کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہی شروع میں ہی پہلے جملے ہی میں آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے مطابق آپ نے دائرہ فل کرنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 7، جب تک، ورنہ، اگر کیسے حروف ہیں؟ تو یہ بھی آپ نے اچھی طرح سے تمام حروف کی تعریفیں آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے تاکہ ان کی مثالیں، اگر مثالوں میں سے آپ کو بنا کر دیا جائے MCQ تو فوراً آپ کو پتہ چل جائے یہ کون سا ہے، اس کا دائرہ فل کریے گا۔ پھر آگے دیکھتے ہیں نمبر 8، عربی زبان میں 2 چیزوں کے لیے جمع کی ایک الگ صورت استعمال کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں۔ تو اب یہ چاروں آپشن آپ کے سامنے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جمع کی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان جمع کی صورتوں میں یہ عربی زبان والا جو ہے یہ ایک پوری تعریف یہاں پہ موجود ہے، تو جس کی تعریف ہے وہ فوراً آپ کو پتہ چل جانی چاہیے اور اس کا آپ نے پھر دائرہ فل کرنا ہے۔ نمبر 9 دیکھیے جی، شاعری میں شاعر کے فرضی نام پر علامت لگائی جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے نا کہ شاعر جو ہے وہ اپنے فرضی نام یا مختصر نام جو بھی وہ شاعری میں استعمال کرتا ہے تو اس کو تخلص کہا جاتا ہے، تو اس کی ایک مخصوص علامت ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ کو خود پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 10 دیکھیے، 5 مصروں پر مشتمل بند کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، ان سب کی تعریفیں آپ کو معلوم ہیں، تو فوری طور پر پہلے ہی جملے میں آپ کو یہ جملہ مل جائے گا تعریف میں، تو اس کا آپ نے پھر دائرہ جو ہے وہ فل کرنا ہے۔ نمبر 11 دیکھیے، مثنوی کا لفظ نکلا ہے، کس سے نکلا ہے؟ بالکل اس کی تعریف میں پہلے ہی جملے میں یہ موجود ہے،
تو آپ نے اچھی طرح سے یہ کر لینا ہے۔ آگے دیکھیے جی نمبر 12 ردیف کے لغوی معنی ہیں۔ اب دیکھیے نا ردیف کی تعریف کتنے اچھے سے کروائی ہوئی ہے، پچھلے سمال جماعت نحو میں بھی ہینڈ ریٹن نوٹس بھی دیے ہیں، تو یہ آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے، پھر اس کا دائرہ فل کر لیں۔ آگے آ جاتے ہیں جی آتے آتے میرا نام سا رہ گیا، تو اب آپ نے اس مصرے میں موجود صنعت کی نشاندہی کرنی ہے، تو آپ کو صنعتوں کی تعریفیں میں نے پچھلے سال بھی کروائی ہوئی ہیں، بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے ان کو جو ہے وہ کرنا ہے، اور اس سال جماعت نحو میں بھی شامل ہے، یہ سارے جماعت نحو میں بھی شامل تھے، ان میں سے ابھی تک کوئی ایسا جو ہے وہ عنوان نہیں آیا، گرامر کا عنوان نہیں آیا جو جماعت نحو میں شامل نہ ہو۔ اور آگے جو 2 رہ گئے ہیں کیونکہ میں پورا پڑھ چکی ہوں نا، مجھے معلوم ہے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جو جماعت نحوم داہم 11ویں 12ویں سب میں شامل نہ ہو، یہ سب کی سب کلاسز میں شامل ہے، اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہیرا نے سبق پڑھا، اس جملے میں مبتدا فاعل جو ہے وہ کون سا ہے، تو اب آپ نے یہاں پہ خود ڈھونڈ لینا ہے اس کو۔ اس میں جملوں میں مسند الیہ اور مسند ہوتے ہیں، تو اب آپ نے اس کو خود دیکھنا ہے اور اسی کا کریکٹ آپشن ڈھونڈ کے اس کا دائرہ مکمل طور پہ فل کرنا ہے۔ تو یہ ہو گئے ہمارے مکمل MCQs، یہ پورے دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں، تھوڑا فونٹ یا ان کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا، لیکن آپ پورا رہا ہے، ایک نظر اچھے سے دیکھ لیں۔ اور اب آگے ہم سبجیکٹیو پیپر کو دیکھتے ہیں۔ فیڈرل بورڈ امتحان برائے جماعت داہم اردو لازمی ماڈل سوالیہ پرچہ کریکولم 2006 یعنی 2006 کا یہ کریکولم ہے۔ اور اب یہ دیکھ لیجئے جی، کیونکہ 3 گھنٹے کا ہمارا پیپر ہوتا ہے 75 نمبر کا، تو اس میں سے 20 منٹ آپ کو آبجیکٹیو پارٹ حصہ اول سوال نمبر 1 کو حل کرنے کے لیے دیے گئے تھے، اور وہ حل کرنے کے بعد آپ سے 20 منٹ میں واپس لیا جا چکا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو یہ والا ملے گا جو حصہ دوم بھی 30 نمبر کا اور حصہ سوم بھی 30 نمبر کا ہوگا، اس لیے کل 60 نمبر کا یہ انشائیہ پیپر ہوگا۔ اس میں نوٹ دیکھ لیں، حصہ دوم اور سوم میں دیے گئے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی ای شیٹ پر دیں، ہر سوال کا جواب اس کے متعلقہ مخصوص حصے میں لازمی لکھنا ہے، یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے خود بھی آپ کو ای شیٹ پر پورا فیڈرل بورڈ کی طرف سے آنے والا پیٹرن پیپر جو ہے وہ حل کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ ہمارا حصہ دوم جو ہے سوال نمبر 2 پر مبنی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ایک ہی سوال ہوتا ہے، لیکن اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، جس میں سے جز الف حصہ نثر ہوتا ہے، جس کو تفہیم عبارت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کو ایک عبارت دی ہوئی ہے جو کہ سبق سویرے جو کل آنکھ میری کھلی سے لی گئی ہے، اور اس کے عبارت کے نیچے یہاں سے پہلے پوری عبارت چلیں آرام سے دیکھ لیں آپ، پہلے کہاں سے کہاں تک یہ عبارت دی گئی ہے، اور اس کے نیچے پھر یہ سوالات دیے گئے ہیں، یہ بھی آپ آرام سے سارا بالکل کلیئر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، دیکھ لیجئے۔ اس کے پہلے 6 سوال لازمی ہوں گے، اور جو 7واں سوال ہے اس میں آپ کو آپشن دیا جاتا ہے، یعنی انتخاب کا حق ہوتا ہے کہ چاہے یہ سوال کریں چاہے یہ کریں، اور دونوں کے بارے میں مکمل گائیڈنس آپ کو دے چکی ہوں، ٹھیک ہے، مکمل رہنمائی کی ہے۔ مرکزی خیال کیسے کہتے ہیں، کیسے لکھا جاتا ہے، تلخیص کیسے کی جاتی ہے، اصول وغیرہ بتائے ہیں، سب کچھ۔ تو یہ کل 14 نمبر کا سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 2 کا بے جز ہے جی، جس کو حصہ شعر کہتے ہیں اور اسے تفہیم اشعار بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں درج ذیل اشعار کو غور سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ تو یہاں پر پہلے آپ کو حصہ نظم اور حصہ غزل میں سے ملا کر 5 اشعار دیے جاتے ہیں، پھر انہی 5 اشعار سے متعلقہ آپ کو 5 ہی سوالات دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں کہیں آپ کو پہلے 4 جو ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں، اور 5ویں سوال میں آپ کو آپشن دیا جاتا ہے، 2 سوال دیے جاتے ہیں اور انتخاب کا حق دیا جاتا ہے کہ کوئی سا ایک کریں، لیکن کبھی کبھار یہ آپشن آپ کو نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے، ایک ہی سوال آتا ہے نمبر 5 میں بھی۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیے آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، تو یہ صرف 5 سوال جو ہیں یہ 5 کے 5 لازمی ہیں، ان 5 کے جوابات آپ نے یہاں ان اشعار کے مطابق، ان اشعار کے جو مفہوم آپ نے یاد کر رکھے ہوں گے، جو تشریح یاد کر رکھی ہوگی، اس کے مطابق آپ نے جوابات لکھنے ہیں، اور یہ 5 سوال 2 نمبر کے ہوں گے، اور کل 10 نمبر کا یہ سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 کا بے جز حصہ شعر۔ اب اگلا دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کا آخری جز ہے جی، جز جیم حصہ قواعد۔ تو اس میں بیٹا آپ لوگوں نے تمام اسباق، تمام نظموں اور تمام غزلوں کی جو درسی کتاب میں مشق میں گرامر دی جاتی ہے، بہت ہی اچھی طرح سے وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ ان کی تعریفوں میں سے یہاں پہ سوال بنا کر دیے جاتے ہیں، اور انہی کی تعریفوں میں سے آپ کو سوال نمبر 1 کے 15 کثیر الانتخابی سوال جواب بھی دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے بہت ہی زیادہ توجہ دینی ہے، بہت اچھی طرح تعریفیں یاد کرنی ہے۔ تو یہ سوال جو ہے یہ
اس میں 3 آپ کے پاس سوال ہوتے ہیں، پہلے 2 لازمی ہوتے ہیں اور تیسرے سوال میں آپ کو چوائس کا حق دیا جاتا ہے، یعنی انتخاب کا حق ہوتا ہے آپ کے پاس کہ کوئی ایک سوال کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ کو چوائس دی گئی ہے، اور یہ بھی 2 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے، کل یہ حصہ قواعد 6 نمبر کا ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی، ہمارا حصہ 2 مکمل ہوا، اب آ گیا ہمارے پاس حصہ سوم۔ حصہ سوم میں سوال نمبر 3 سے یہ حصہ شروع ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہوتا ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کریں۔ بہت اچھی طرح سے آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی اور میں نے حل کر کے بھی دی ہوئی ہے، فیڈرل بورڈ کے پیپر میں نے ای شیٹ پہ حل کیا، وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ بابل کے کھنڈر سے یہ والا جو پیراگراف ہے، الف پیراگراف یہ دیا گیا ہے، اور لیجئے جی یہاں پر جو پیراگراف بے آپ کو دیا گیا ہے، دوسرا پیراگراف دیا گیا ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک کی کرنی ہے، تو یہ دوسرا بھی آپ کو بابل کے کھنڈر میں سے ہی دیا گیا ہے، اور یہ 5 نمبر کی تشریح ہوتی ہے، بھارت کی تشریح۔ اب آ جاتے ہیں ہم آگے سوال نمبر 4 پر، کسی ایک نظمیہ جز کی تشریح۔ تو یہ بھی 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اور اس میں 2 مختلف نظموں میں سے آپ کو 2 بند دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کی آپ نے تفصیلی تشریح کرنی ہوتی ہے، 2 آپ کو صفحات دیے جاتے ہیں تشریح کے لیے۔ تشریح میں آپ نے مفہوم بھی لکھنا ہوتا ہے، اور پھر تشریح کرنی ہوتی ہے، جو تفصیلی تشریح ہوتی ہے، اور اس میں مماثل حوالہ جاتی اشعار ضرور لکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم سوال نمبر 5 کی طرف۔ یہ سوال نمبر 4 تھا، اور یہ سوال نمبر 5 ہے، یہاں غلطی سے 4 لکھ دیا گیا ہے، تو یہ سوال نمبر 5 ہوگا، ٹھیک ہے؟ مندرجہ ذیل غزلی اجزاء کے میں سے کسی ایک کی تشریح کرنی، تو یہ بھی 5 نمبر کا ہے، اور اس میں 2 اشعار پر مبنی بند دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے ان کی الگ الگ 2 صفحات دیے ہوں گے ای شیٹ کے، تو آپ نے ایک پہلے صفحے پہ پہلے شعر کی تشریح، دوسرے صفحے پہ آپ نے دوسرے شعر کی تشریح کرنی۔ غزل کے اشعار کی ہمیشہ الگ الگ سے تشریح کرنی ہوتی ہے، اکٹھے نہیں۔ آگے آ جائیں سوال نمبر 6، تو یہاں پہ ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، موٹر سائیکل کی فروخت کی رسید لکھیں۔ ایک ہی سوال ہے، ایک ہی عنوان پر سوال ہے، اور یہی کرنا ہے، 5 نمبر کا یہ سوال ہے، اور یہ سوال کبھی کبھار تو جو ہے آپ کو چوائس کا حق دیتا ہے، یعنی 2 مختلف موضوعات پر سوال بنا کے دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار بلکہ اب اکثر اوقات ایک ہی اس میں سوال دیا جاتا ہے، اس میں چوائس نہیں ہوتی ہے، اور وہی آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور اس میں مختلف موضوعات میں سے کسی بھی ایک موضوع پر آپ کو دیا جاتا ہے۔ آگے آ جاتے ہیں سوال نمبر 7، تو یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے، کسی ایک عنوان پر اشارات کی مدد سے مضمون لکھیں۔ تو یہ کل 10 نمبر کا ہوتا ہے، صحیح تفصیلی آپ نے کرنا ہے، اور 350 سے 400 الفاظ پر مبنی ہونا چاہیے، یا 500 سے 600 پر مانگا جاتا ہے۔ ایک ہے جی دیہاتی و شہری زندگی، اور دوسرا ہے حب وطن، دونوں کے بارے میں آپ کو 5 کم سے کم بھی دیے جاتے ہیں اشارات، اور انہی اشارات پر مبنی آپ کے پیراگراف ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ کم از کم پہلا جملہ تو بالکل اسی کے مطابق آپ نے بنا کے لکھنا ہوتا ہے۔ تو چلیں جی، یہ پیپر ہمارا ہوا مکمل، آج کے لیے اتنا کافی ہے، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور یہ پیپر آپ کے انشاءاللہ بہت کام آنے والا ہے۔ ان پیپرز کے مطابق اپنی جو ہے تیاری بھی شروع کیجیے گا، اور چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ مزید کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں، کچھ پوچھنا چاہیں، مزید رہنمائی کی ضرورت ہو، تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چلیے آج کے لیے اتنا کافی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔